अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम हैं नॉवेल मुसफ़ एपिसोड 2 पर, और ये निम्रा अहमद के शाहकारों में से एक बहुत ही खूबसूरत शाहकार है। और अब तक हम लोगों ने इसमें देखा कि एक लड़की होती है बहुत ही सैड सी, यानी कि उसके अब्बू का इंतकाल हो जाता है और उसके ताया चाचा उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, और वो और उसकी अम्मी बेचारी बहुत ही कसम पुरसी की ज़िंदगी जी रही होती हैं। और वो लड़की अपने इन हालात से बाहर निकलना चाहती है। वो चाहती है कि वो अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए कुछ अच्छा करे, पर उसको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे, क्योंकि अभी उसकी इतनी एज भी नहीं होती और अभी वो पढ़ रही होती है। लेकिन ये बहुत प्लस पॉइंट है कि वो पढ़ाई में अच्छी होती है। तो उसके अलावा उसके कजन्स होते हैं जो उससे बहुत ज़्यादा जेलिस होते हैं और उसको हर बात पर तंग और परेशान करने की कमी नहीं छोड़ते। अब इससे आगे देखते हैं कि अगली एपिसोड में हमें क्या देखने और सुनने को मिलता है। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। रेडी सेट गो। वो बहुत बोझल सी थी। वो बस स्टॉप पर बेंच पर अकेली बैठी मुतवरम आंखों से दूर उफक पर जाने क्या तलाश कर रही थी, जहां नीली सुबह के परिंदे उड़ रहे थे। रात भर के रोने के बायस इसके सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। ऊपर से वो सियाह फाम लड़की भी नहीं आई थी। जाने आज वो किधर रह गई, अभी तक क्यों ना आई थी। सिर्फ इसलिए मेहमान आज 15 मिनट पहले आ गई थी ताकि 10 के बजाय 25 मिनट इसके साथ मिल जाए। मगर ये तो इसे मालूम भी ना था कि वो आती कब थी। इसे तो ये भी मालूम ना था कि वो इसका इंतजार क्यों कर रही थी। हालांकि कोई बात ऐसी ना थी जिसे वो इसके साथ शेयर कर सकती, किसी मसले का हल दरियाफ्त कर सकती या इसके साथ बैठकर रो सकती। नहीं, इसके पास बताने को कुछ भी तो नहीं था। फिर भी इसे इसका इंतजार था। वो बार बार कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच देखती। लम्हे सरकते जा रहे थे। 25 मिनट खत्म होने को थे, मगर इस स्याह फाम लड़की का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना था। बस का हॉर्न बजा तो वो शिकस्ता कदमों से उठकर चल दी। सिंह की बेंच खाली रह गया। सुबह के परिंदे अपने सफर को निकल गए और नीलाहट भरा उफक सुनहरी किरणों से भीगने लगा। वो बहुत उदास सी बस में सवार हुई थी। सारा रास्ता खामोशी से गर्दन मोड़े खिड़की से बाहर देखती रही। इसकी लंबी सुराही मानिद सुनहरी गर्दन ऊंची पोनी टेल के बाइस पीछे से भी झलकती थी और इसे अक्सर मुमताज बना देती थी। बस के रुकने से कबल इसने बैग से पॉकेट मिरर निकाल कर देखा और फिर कुछ सोचकर मुतवरम सूजी आंखों को छुपाने को गहरा काजल डाल लिया। महमल, तुम इतना काजल मत डाला करो, माइंड मत करना, मगर तुम्हारी आईज बिल्कुल गोल्डन कलर की और काजल में बिल्कुल बिल्ली की तरह लगती है। यू नो, कैट वुमेन। नादिया देखकर हंसकर बोली, और मुझे बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं। खाओगी? इसने हाथ में पकड़े चिप्स का पैकेट बढ़ाया। महमल ने खामोश निगाह इस पर डाली और नो थैंक्स कहकर सर झुकाया अपनी किताब पर कुछ लिखने लगी। सर झुकाने से इसकी ऊंची पोनी टेल मजीद उठ जाती थी और भूरे बाल गर्दन पर गिरते दिखाई देते थे। माई प्लेजर। नादिया शाने उचकाकर पैकेट वापस ले रही थी। वो खामोशी से सर झुकाए कुछ लिखती रही। वो लाइब्रेरी में नादिया को कल ताई अम्मी की जवाब वाली बात बताने आई थी, मगर इसका तन सुनकर दिल एकदम टूट सा गया था। बस चुटकी बजाते इसने महमल की खूबसूरत बादामी सुनहरी आंखों को बिल्ली से मुशाबे करार दे दिया था। शायद इसलिए कि आम सी सूरत की नादिया जब महमल के साथ चल रही होती थी तो बहुत सी सर मुड़कर हमेशा सताइशी निगाहों से महमल को ही देखते थे। दराज कद, स्मार्ट, लंबी गर्दन और ऊंची ब्राउन पोनी टेल वाली लड़की जिसकी सुनहरी आंखें धूप में और भी ज्यादा चमकती थी, पूरे कॉलेज में पॉपुलर थी। ऐसे में जब वो काजल डालकर मजीद खूबसूरत दिखती तो नादिया से कभी कभार बर्दाश्त न होता और वो कुछ ऐसा जरूर कह देती जो महमल का दिल तोड़ देता था। अब भी वो नादिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास रोने आई थी, मगर नादिया के पास इसके दुख सुनने की फुर्सत ना थी। वो मुसलसल अपने नोट्स में मगन थी और जब जरा देर को फारिग हुई तो इसका दिल कुछ ऐसे तोड़ा कि वो फिर कुछ कह ना सकी। हाँ, तुम कुछ बता रही थी। वो चिप्स का पैकेट हाथ में ओट किए मुसलसल चिप्स निकाल कर कुतर रही थी। ताई अम्मा की बात थी शायद। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें गलत लगा, मैं चलती हूँ, ज़ारा से कुछ काम है। वो मसरूफ सी किताबें उठाए बाहर निकल आई। अगले 2 रोज यूं ही मुजमिल से गुजर गए। परेशानी, मायूसी, नाउमीदी और दुख, वो हर तरह के मनफी ख्यालात में घिरी हुई थी। यूं लगता था जैसे दुनिया से रंग ही खत्म हो गए हों। सब कुछ फीका फीका सा था और दिल का बाग वीरान उजड़ा हुआ। और फिर अचानक तीसरे दिन वो सियाह फाम लड़की आ गई। इसने दूर से इसे बेंच पर बैठे देखा तो एकदम गुस्से की एक लहर इसके अंदर उठी। वो तेज तेज चलती इसके करीब आई। तुम 2 दिन से कहाँ थी? सियाह फाम लड़की ने सर उठाया। वो बहुत गुस्से से इसे देख रही थी। मेरा कुछ काम था। तुम्हें मजा आता है दूसरों को अपना इंतजार करवा के? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद के बगैर मर जाऊंगी? हाँ, हालांकि ऐसा नहीं होगा। तुम तवज्जो लेने के लिए वो बातें करती हो जिससे दूसरा तुम्हारी तरफ खींचा चलाए,
मगर मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना मुझे तुम्हारी परवाह है और मुझे तुम्हारी किताब की भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं मर रही तुम्हारी मदद के बगैर। देख लो मैं जिंदा हूँ। तेज तेज बोलते वो हाँफने लगी। सियाह फाम लड़की जरा सा मुस्कुराई। तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? नहीं, हरगिज नहीं। वो 2 कदम पीछे हटी। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम शायद बुलंद आवाज में अपने दिल की आवाज को झुठला रही हो। अगर ऐसा है तो ये मत करो, अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें कुछ कह रहा है। मुझे डिक्टेट मत करो, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। तुम मेरे साथ उम्मीद अफजा बातें करके अपनी किताब मुझे बेचना चाहती हो। मैं खुद समझती हूँ तुम्हारा मकसद, मगर याद रखना मैं तुमसे ये किताब हरगिज नहीं खरीदूंगी। ना ही मैं तुम्हें ये बेच रही हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मुझसे ये किताब मांगने आओगे और तब मैं तुम्हें ये फौरन थमा दूंगी। अभी तुम सफर के आगाज में हो और जब थकोगी तो इस किताब के पीछे आओगी। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा, मुझे बस तुम्हारे थमने का इंतजार है। तुम्हारी बस आ गई है। इस वक्त तो वो गुस्से में पलट गई, मगर फिर सारा रास्ता यही सोचती रही कि इसको इस सियाह फाम लड़की को देखकर हो क्या गया था, क्यों इसने इस पर इतना गुस्सा किया, वो क्या लगती थी इसकी, इसने क्या बिगाड़ा था इसका, और इसे गुस्सा किस बात का था। यूं ही अनजाने लोगों के साथ इस तरह का सलूक तो महमल इब्राहिम कभी ना करती थी, फिर अब क्यों। नदामत और शर्मिंदगी के एहसास ने इसे पूरे दिन जकड़े रखा। वो किचन के तमाम काम बेतवज्जी से निपटाती रही, पढ़ाई भी ठीक से न कर सकी। पेपर्स हो रहे थे, अब भी इसके पास पढ़ने को बहुत कुछ था, मगर सारा दिन एहसास जुर्म इसे अंदर ही अंदर कचोके लगाता रहा था। और फिर जब रात को अचानक रजिया पुप्पो की आमद का शोर उठा तो वो बहुत बेदिली से लाउंज में आई। फाइका आजकल सारा वक्त मेरे साथ किचन में लगी रहती है, मैं तो मना करती हूँ, मगर मजाल है जो ये कभी मुझे किसी काम को हाथ लगाने दे। आज भी पुटिंग बनाई थी, कह रही थी सारे मामू शौक से खाते हैं, इन्हें दे आओ। मैंने खुद कहा खुद ही दे आओ, मामुओं में तो जान है मेरी बच्ची की। और सब ठीक है घर में? फवाद कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। महताब ताई के हमरा अंदर दाखिल होती रजिया फुप्पो ने बात के इख्तिताम पर इधर उधर देखकर बजाय सरसरी सा पूछा था। फवाद तो ना नजर आया, मगर महमल पर निगाह पड़ी तो चेहरे पर नागवारी भी कर गई, शायद इस वजह से कि इनकी आखिरी बात पर वो जरा सा इस्तेज़ाया मुस्कुराई थी। लड़की, कोई काम काज भी है तुम्हें? जब देखो लूठा की लूठा इधर उधर भागती रहती हो। मेरी भाभी का जिगरा है जो मुफ्त खोरों को घर में टिका रखा है, वरना मैं होती तो इन्हें इसकी इस मुस्कुराहट ने तपा दिया था जैसे चोरी पकड़ी गई हो। सो बिगड़ कर कहती बड़े सोफे पर बैठी। फाइका भी दोनों हाथों में ट्रे पकड़े जिस पर 2 डोंगे रखे थे चली आ रही थी। फैशन के मुताबिक शॉर्ट शर्ट के नीचे ट्राउजर और लंबे लंबे खुले बाल थे जिनमें चोटी के बल साफ नजर आते थे। वो सिद्रा की तरह खूब मेकअप करती थी और इसी तरह शायद जरा कबूल सूरत लग जाती थी अगर वो गहरे मस्कारे और आई मेकअप के ऊपर वो बड़ा सा सियाह फ्रेम का चश्मा ना लगाया करती। ये किधर रखो मुमानी जान? वो रुक कर मध्यम आवाज में पूछ रही थी, वरना यही फाइका थी जो कुछ अरसा कबल बेहंगम शोर किया करती थी। किचन में रख दो, बल्कि महमल तुम ले जाओ। लाइए। महमल आगे बढ़ी तो फाइका ने कदरे तजब्जुब से माँ को देखा। दे दे फाइका बाजी, फवाद भाई तो वैसे भी अभी ऑफिस से नहीं आए, फुप्पो पूछ रही थी अभी इनका। वो बेनियाजे से कहकर ट्रे लिए किचन में रख आई। फवाद अभी तक नहीं आया? फुप्पो ने बेचैनी से घड़ी देखी, फिर फाइका को आंख का इशारा किया। वो फौरन महताब ताई के बिल्कुल मुकाबिल सोफे पर मुअद्दब सी बैठ गई। हाँ कुछ काम था शायद। और तुम ठीक हो? ताई रिमोट उठाकर चैनल बदल रही थी, अंदाज में अजीब शान बेनियाजी थी। जिनके फवाद जैसे बेटे हों, इन पर बेटियों की माहें यूं ही मक्खियों की तरह भिनभिनाती हैं। वो रजिया फुप्पो के अतवार खूब समझती थी। ये पुटिंग फाइका बाजी ने बनाई है फुप्पो। वो वापस आकर इनके सामने सोफे पर टांग रखकर बैठ गई। वही जीन्स कुर्ता, गर्दन में मफलर की तरह लिपटा दुपट्टा और ऊंची पोनी टेल, ये इसका मखसूस हुलिया था। हाँ तो और नहीं तो क्या? अच्छा, आप तो इस रोज अपनी माई सलीमा से पुटिंग बनवा रही थी, और जब मैं आपके घर गई थी आप तो कह रही थी कि ना आपको ना ही फाइका बाजी को पुटिंग बनानी आती है। फाइका बाजी? इसने चेहरा फाइका की तरफ मोड़ा। अभी रिसेंटली सीखी है आपने? हाँ हाँ, मेरे साथ आजकल सब कुछ सीख रही है, बैठकर मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ती। फुप्पो चमक कर बोली थी। ताई महताब रिमोट पकड़े चैनल बदल रही थी, चेहरे पर अलबत्ता वाज़े बेजारी छाई थी। और आपने किससे सीखी? अपनी मासी से? ज्यादा जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी महमल? ये तो मेरी भाभी का हौसला है कि तुम्हें बर्दाश्त करती, और इनकी जगह मैं होती तो 2 दिन में घर से निकाल देती।
ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی تھی پھپھو؟ دوسروں کے پیسے پہ عیش کرنا ایک آرٹ ہے اور یہ ہر کسی کو تو نہیں آتا نا. شٹ اپ محمل. تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا. زیادہ بک بک کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی. ارے ہم نہ رکھتی تو کدھر جاتی تم؟ ہاں انگلینڈ. وہ آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی. کیا مطلب؟ وہ سب چونکے. میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا اور بہت جلد میں تو اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی. سو آپ ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیں. آپ بیٹھے میں ذرا کچن دیکھ لوں. اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی. جانتی تھی کہ ان کے سروں پر بم پھوڑ کر آئی ہے مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا. کھانے پہ ہی اس کی پیشی ہو گئی. تم نے کون سے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی. کیا بات ہے؟ آغا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پر کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا. اسکالرشپ؟ آرزو نے آئیبرو اٹھا کر دکھا. ندا اور سامیہ باتیں کرتی کرتی ٹھٹک گئیں. فضا چچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بری طرح چونکا. باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے. وہ جو بہت اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی. جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن کی طرف سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی تھی ماسٹرز کے لیے، میں نے اپلائی کر دیا. اب وہ بڑا چمچہ بھر کر رائتا چاولوں پر ڈال رہی تھی. امید ہے جلدی مل جائے گی. پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی. سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں. آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا. چمچہ چاولوں میں ہلا کر رائتا مکس کرتے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی اور اسے لگا تھا کہ ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا. مگر ویری گڈ، ضرور اپلائی کرو. آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے. اب کے حیران ہونے کی باری محمل کی تھی. اس نے لمحے بھر کو ٹھٹک کر انہیں دیکھا اور پھر سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان. اس کے الفاظ پر جہاں مسرت اطمینان سے کھانے لگی وہاں ٹیبل پر بہت سے لوگوں کی خاموشی معنی خیز نگاہوں کے تبادلے میں بدل گئی. وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی. امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا کریں گے مگر وجہ بھی فوراً سمجھ میں آ گئی. وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائیداد میں حصہ کون مانگنے کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا نا کہ وہ چلی جائے. ایسے تو نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو میں. چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی اور تم سب کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو. اس نے دل ہی دل میں تہیا کیا اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو یک دم چونکی. بے توجہی سے کھانا کھاتا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا. اسے سر اٹھاتا پا کر فوراً اپنی پلیٹ پر جھک گیا اور بعد میں پھپھو نے کتنا ہی میری فائقہ نے آج پڈنگ بنائی ہے کہہ کر اسے روکنا چاہا. وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا. مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں. ہاں بیٹا تم کام کرو. مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی. ادھر پھپھو ہائیں ہائیں کرتی رہی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا. محمل کا دل یک دم مزید اداس سا ہو گیا، پتہ نہیں کیوں. دور بینچ پر بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آ گئی. وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی. گڈ مارننگ. سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اور ذرا سا مسکرائی. گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. وہ اسی طرح کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھی تھی. میں دراصل محمل متذبذب سی اس کے ساتھ بیٹھی. مجھے کل کے رویے پر بہت شرمندگی. میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی تھی اور جانے دو، مجھے برا نہیں لگا. نہیں، آئی ایم ریئلی سوری. ریئلی سوری؟ میں کچھ پریشان تھی. میں نے تمہیں تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا. تم خود ہی اس طرف نہیں آنا چاہتی. نہیں، وہ اس نے بے ساختہ نگاہیں چنائیں. مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مگر اس کتاب کو تو تم سے ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں. وہ بری طرح چونکی. پہلی گفتگو میں بھی اس نے اسے کوئی ایسی ہی بات بتائی تھی. یہ کتاب مجھے جانتی ہے. 100% جانتی ہے. تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات. واقعی؟ وہ ششد سی سے دیکھ رہی تھی. عجیب بے یقینی تھی. ہاں، اس میں سب لکھا ہے. تم نے میری زندگی کی کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، وہ میں نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھ رکھی ہے مگر مجھ پہ صرف میری زندگی کی کہانی کھلی. تمہاری زندگی کہانی صرف تم پر ہی کھلے گی. تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی. آ جائے گا، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا وقت لگے گا. وہ اسے دیکھ کر رہ گئی. وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور یہ کتاب کس نے اس کے لیے صدیوں قبل لکھوا کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا. بس کا ہارن بجا تو وہ چونکی اور پھر بغیر کچھ کہے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی.
سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ، اور محمل تم ٹرالی باہر لے کر آؤ۔ طاہر مہتاب اپنی ازلی بے نیازی سے حکم صادر کر کے پلٹ گئیں تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال میں چونک گئی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر لے آؤ۔ میں نہیں لے کر جا رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو۔ مسرت بوکھلا کر آگے بڑھی اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم فواد کو چائے دے آؤ۔ اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ سو شانے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر دب دب سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فواد بھائی، دروازے پر ہلکا سا نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد بازو آنکھوں پر رکھے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے؟ ہاں رکھ دو۔ وہ کسل مندی سے اٹھا اور انداز سے تھکا تھکا لگتا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے ٹرے میں اس پر رکھے اور کپ اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ ہاں کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے کپ پکڑاتے محمل کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ذرا سی مس ہوئی۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے تو تم اچھی بناتی ہو، اماں نے بنائی ہیں۔ وہ جذبوں سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز قد سی محمل۔ لائی تو تم ہو، ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ مسکرائی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ پر رکھ کر بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنے خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بڑی بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس کی اونر میں سے ہو۔ کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اپنے ابا کے بزنس پر بھی توجہ دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں، کیا تم نے یہ سب نہیں سنبھالنا کیا؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پر خوشگوار حیرت اتری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم میرے ساتھ کام کرو گی؟ جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لے پر دھڑکنے لگا، ہاتھ لرزنے لگے۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر بس نے سر اٹھایا تھا۔ شیور، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی سب کچھ اسے اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا تھا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں میں۔ اب اسے اس سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی، اور پھر رات میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی تجویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو ابھی اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو واضح برا لگا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہیں تھی، ورنہ تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں، اور میں تمہاری باتوں کے مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے کٹیلی نگاہ محمل پر ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ! حسن، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ اور وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آغا جان، آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی تو محمل نے بے بسی سے مدد طلب نگاہوں سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے تسمے بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پر جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بند ہوئی ہونے لگی تو بالآخر نل کھول کر منہ پر پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے، وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راس نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے،
اب اگر ان سے انتقام لینے کو جادو یا سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑے تو وہ ضرور لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پر جا کر اس سیاہ فام لڑکی سے کتاب لینی تھی، ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا۔ صبح اسے کالج نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی بہانہ کر کے مخصوص وقت پر آدھا گھنٹہ پہلے ہی اسٹاپ پر چلی آئی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ محمل بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھماتی، بھوری اونچی پونی ٹیل بھی ساتھ جھولتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا اور آج تو لگتا تھا جیسے وقت بہت دیر سے گزر رہا۔ بالآخر وہ تھک کر بینچ پر بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پر بیٹھی، بیگ کا اسٹرپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی۔ پھر جیسے ہی فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا، تم تھک گئی ہو؟ ہاں میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں، اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہتے، ابھی تو تمہیں کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکا چوندھ رہ جائیں گی، ابھی تو تم صحیح راستے پر آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتا، نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھی، اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھے گلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ اور ویسے ہی مسکرا رہی تھی وہ۔ یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ محمل سحر زدہ سے اس کی گود میں رکھی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا، اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کو بتاؤں گی جو اس کا علم سکھاتے ہیں، بالکل خاموشی سے، چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں اس زبان کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہے۔ پھر جب تم روز اس کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تم جانو گی کہ ہر صفحہ تمہارے لیے یسٹرڈے کی روداد ہے اور تمہیں ٹمورو کی راہیں بتا رہا ہے۔ اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا، ہے نا؟ نہیں، تم ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لو تو بھی وہ تمہارا یسٹرڈے کی روداد ہی رہے گی، لیکن اگر وہی صفحہ تم اگلے دن پڑھو تو وہ اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی روداد بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی صفحے کا ایک دن میں اسی مطلب بدل جائے؟ اگر یہ نہ ہو تو کیا تم آج اس کتاب کی طرف یوں کھینچی چلی آتی؟ تم واقعی سچ کہہ رہی ہو۔ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ بھی تھی۔ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اپنی دانست میں محمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا۔ میرا ہی تو اصل فائدہ ہے۔ وہ پھر اسی پورے اسرار طریقے سے مسکرائی۔ جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کتنا شیئر؟ کتنے پرسنٹ؟ شاید آدھا، شاید اس سے کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کتاب خود میرے پاس آ کر مجھے میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا؟ وہ متحیر سی تھی۔ پھر میں یہ لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا ہے، وہ تیزی سے بولی اور کتاب پر ہاتھ رکھا۔ مبادہ اسے واپس نہ لے جائے۔ پھر لے جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو میں تمہیں دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لیے اور ویسے ہی کیا جیسے یہ کتاب تمہیں کہے تو پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اسی سے بات کرنے لگو گی، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، دیوانی ہو جاؤ گی، سحر زدہ، مجنون، اور پھر اگر تم نے اس کو چھوڑنا چاہا تو تباہ ہو جاؤ گی۔ جو ملا تھا وہ بھی جائے گا اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی اور جب محمل ابراہیم نے اسے تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ تھینک یو، کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنی ہوگی؟ نہیں، اور جب میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں تب پھر سے شروع کر دینا، یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ وہ کپ کپاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کی سمت بڑھ گئی۔ کتاب کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد یخ سرد، کوئی اسرار تھا اس میں، کوئی قدیم راز
جسے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ بوجھ بہت بھاری بوجھ تھا جو اس تھکی ہوئی لڑکی نے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا کہیں وہ تباہی کے کسی راستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، سفلی عملیات، یہ اچھی چیزیں تو نہ تھی، پھر وہ کیوں اسے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں میں، دنیا پر راج، اس سے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھی اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھی۔ اسے بیگم نعمان کے بیٹے کا ٹھکرایا گیا رشتہ یاد آیا، اسے رات فواد کی بات پر سب کا رد عمل یاد آیا، اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی جس پر عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اس لڑکی کو وہ کتاب، سب خزانوں کی کنجی واپس کراتی؟ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے سر جھکائے تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی آواز پر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تائی، اس نے بے اختیار خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا اسٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ہاں، تمہاری اماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہیں جس کی اجازت کافی ہوتی ہے۔ وہ تائی چچا، اسد چچا کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہکلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ جلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سارے کپڑوں کے نیچے وہ دبے سیاہ کتاب چھپا دی، پھر الماری احتیاط سے بند کی۔ ادھر ادھر دیکھا، سر جھکر کے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ محمل، باہر اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے چہرے پر آیا پسینہ پہنچتی باہر آئی۔ جی؟ وہ سرد جو کچن میں سارے گھر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھی، پین میں انڈا پلٹتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی؟ جی بس۔ خیریت؟ آج سب کو میری کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل گئے تو آ گئی۔ وہ خواہی چڑ گئی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اچھا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی، سو اتنا کہہ کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے پیچھے چھپی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج، صفائی اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائے وہ میکان کے انداز میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ مسلسل اس کا دل پلٹ پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا تھا۔ وہ چند بار اندر آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کے پیچھے ہاتھ تھپتھپا کر دیکھا، وہ سیاہ کتاب وہیں رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے، کچھ تو پتہ چلے، کوئی راحت تو نکلے، مگر کاموں کا بوجھ اور کچھ فطری سا خوف کہ وہ اس کتاب کو نکالنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کھانے کے بعد اس نے جب سب کو ڈائننگ ہال میں سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ بھاری کتاب نکالی اور سینے سے لگائے دبے پاؤں سیڑھیاں اوپر چڑھتی گئی۔ ڈائننگ ہال سے براستہ لاؤنج کچن کی طرف جاتی مہتاب تائی نے چونک کر اسے آخری سیڑھی پر لانگتے دیکھا۔ یہ کیا ہے محمل، کیا کرتی پھر رہی ہو آج؟ انہوں نے پیچھے سے آتی نائمہ چچی کو روک کر سرگوشی میں پوچھا۔ ابھی کوئی کتاب پکڑی اوپر گئی ہے؟ اچھا۔ وہ متجسس سی تائی کے قریب آئی۔ پڑھائی تو اب ختم ہے، اور چھت پر تو کبھی نہیں گئی پڑھنے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اور ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پر نکل آئی، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریلنگ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ کتاب گھٹنوں پر رکھے وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ محرومیوں، نارسائیوں اور دکھوں کے اس کئی برس پرانے کرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی۔ اس سے اب مزید برداشت نہ ہوتا تھا۔ غلط ہو یا صحیح، وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی۔ ایک ٹھوس اور قطعی فیصلہ کر کے محمل ابراہیم نے کتاب کی سیاہ جلد پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ وہ جلد پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ٹیرس کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو تو زمین آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آغا جان، دونوں چچا، تائی مہتاب، نائمہ چچی اور لڑکیاں اور مسرت بھی سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے غرائے تھے۔ محمل، کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھولے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو، سامنے آؤ۔ تائی مہتاب چمک کر بولی اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ بمشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی۔ کتاب اسی طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان، میں پوچھ رہا ہوں اتنے رات کو ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی تھی۔ لفظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ کیا پڑھ رہی ہو، ادھر دکھاؤ۔
آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ بھدک کر پیچھے ہٹی. کچھ نہیں. اس نے کتاب پیچھے کرنی چاہیے اور پھر اس نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور طائے فاتحانہ مسکرائی تھی. ارے ہم بھی تو دیکھے، بھری رات میں ادھر کون سی کتاب میں چھپا کر خط و کتابت ہو رہی ہے. میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی. اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے. نہیں تائی نہیں. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی. میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو پڑھ. آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینی. پڑھ رہی تھی تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک غصیلی نظر اس پر ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی. میں بھی کہوں کیوں راتوں کو چھت پر آتی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے، یہ زبان جو اتنی لمبی ہو رہی ہے. ارے میں بھی کہوں کوئی تو ہے اس کے پیچھے. آغا صاحب اس سے کہے کہ جس مرد کے لیے چٹھیاں ڈالنے ادھر آتی ہے اسے کہے کہ ابھی آیا اور 2 بول پڑھا کر اسے لے جائے. خاندان بھر میں بدنام کرے گی ہمیں. اور اسے لگا آج وہ واقعتاً ہار گئی ہے. آغا جان کتاب کے صفحے پلٹ رہے تھے. ہر پلٹتے صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا. اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے میچ لی. آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے. وہ سفلی عملیات میں پڑ گئی ہے، کبھی نہیں بخشیں گے. شرم نہیں آتی تمہیں گھٹیا عورت؟ آغا جان ایک دم دھاڑے تو اس کی رہی صحیح جان بھی نکل گئی. اسے لگا وہ لہرا کر گرنے کو ہے جب میں نے کیا کیا ہے؟ تائی نے ہکلاتی آواز نکالی. محمل نے جیسے کسی خوف سے جاگ کر سر اٹھایا. وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں تائی سے مخاطب تھے. تمہیں شرم نہیں آئی اس یتیم بچی پر الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے؟ ڈوب مرو تم ایسے الفاظ کہنے سے پہلے. وہ اب چھت پر پڑھ بھی نہیں سکتی. محمل نے پلکیں زور سے چپکائیں. یہ آغا جان کیا کہہ رہے تھے؟ مگر آغا صاحب وہ اس کتاب میں ڈوب مرو تم بے دین عورت. وہ قرآن پڑھ رہی تھی، تم قرآن کی حرمت کا تو پاس رکھ لیتی. انہوں نے سیاہ کتاب بند کی، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور محمل کی طرف بڑھا دیا. بیٹا نیچے پڑھ لیتی تو سب پریشان نہ ہوتے. یہ لو. وہ اسے کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہ اس عورت پر ڈال کر واپس ہو لیے. نہ تو اب چوروں کی طرح پڑھے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی، ورنہ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ یوں کہتی. تائی شرمندہ سی پلٹی. آغا جان کبھی کبھار انہیں یوں ہی سب کے سامنے جھڑک دیا کرتے تھے، خصوصاً جب وہ بے دریغ اپنے رشتہ داروں پر پیسہ لٹاتی تھی. اور نہیں تو کیا. آہستہ آہستہ سب نادم سے پلٹ گئے. وہ اسی طرح ساکت سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی. ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، پرسکون اور سرخرو مسرت بھی. اور وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی وہاں کھڑی رہی. اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی روداد ہے. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی. تم سب کو اپنی مٹھی میں کر دنیا پر راج کرو گی. اس سیاہ فام لڑکی کا ایک ایک فکرہ تماچے کی طرح اس کے منہ پر برس رہا تھا. تڑاک تڑاک تڑاک. اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی، یوں ہی صدیوں اس اندھیرے ٹیرس پر کھڑی رہے گی. دھوکہ، مذاق، فریب، تمسخر، قرآن کی بے حرمتی. اس سیاہ فام لڑکی نے کیا نہیں کیا تھا؟ اتنا بڑا مذاق. ایک پریشان حال لڑکی کو سبز خواب دکھا کر اسے اس کی مقدس کتاب پکڑا دی. یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے. نہایت بے یقینی کے عالم میں اس نے سیاہ جلد والی کتاب کو چہرے کے سامنے کیا. سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ، بے لفظ. اس نے درمیان سے کتاب کھولی. اوپر عربی کی عبارتیں تھیں اور نیچے انگریزی کی. سب سے اوپر لکھا تھا الکہف دا کریو. اس نے چند صفحے آگے کھولے. العنکبوت دا اسپائڈر. اس نے شروع سے دیکھا. المائدہ دا ٹیبل سپریڈ. محمل نے کتاب بند کر دی. آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ قرآن تھا، ان کی دینی کتاب، مقدس کتاب. اور اس فرنگن نے کیسے کیسے قصے گھڑ دیے تھے اس کے ساتھ. ذلیل عورت. وہ شوق سے نکلی تو وہ بے پناہ غصہ آیا. وہ لڑکی تو اپنے گھر بیٹھی اس پر ہنس رہی ہوگی، اس کا تمسخر اڑا رہی ہوگی. وہ بھی کتنی جلدی بے وقوف بن گئی. اوف. وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لپکی. نہ سر پر دوپٹہ، نہ وضو، نماز، اور چلے ہے قرآن پڑھنے. ہاں. لاؤنج کے بڑے صوفے پر بیٹھی تائی اسے زینے اترتے دیکھ کر اونچا اونچا بڑبڑائی تھی. بڑے عرصے بعد آغا جان نے انہیں سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے.
کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح وہ پھر جلدی آ گئی۔ سیاہ فام لڑکی آج بہت پہلے سے اس بینچ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے۔ قدموں کی چاپ ہی اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ محمل نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس سیاہ کی آنکھوں میں امید کے دیے جل رہے تھے۔ سڑک خالی تھی، دور نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سورج کی نارنجی شعائیں اس کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ تمہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی میرے ساتھ ایسا بےہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر جھکی۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئے۔ مصحف واپس کرنے آئی ہو؟ مصحف؟ اکھڑی اکھڑی سی محمل نے آبرو اٹھائے۔ ہم عرب دنیا میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھمایا؟ یہ کوئی مذاق کرنے کی کتاب تو نہ تھی، یہ تو قرآن تھا۔ قرآن تھا نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائے تو محمل نے شانے اچکائے۔ بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل جوک کر کے مجھے شرمندہ کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی اور تم نے مجھے ایک مقدس کتاب تھما دی؟ تو تم کسی غیر مقدس چیز کی توقع کر رہی تھی کیا؟ جی نہیں، وہ تل میں لائی، پھر قرآن اس کی گود میں رکھا۔ یہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھ کر بات کر لو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھے اکڑی اکڑی سی کھڑی رہی۔ اچھا، اس نے نرمی سے مصحف کی سیاہ جلد پر ہاتھ پھیرا۔ تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟ اس کی آواز میں صبح کی ساری اداسی سمو گئی۔ ہاں، اور بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں، وہ عادتاً جتا کر بولی۔ اور تمہیں ہمارے مقدس کتاب کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس میں میری یا تمہاری سٹوری ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اچھا، وہ ذرا سا مسکرائے۔ چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے، اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر اسے بہت سمجھداری سے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم عاد، سمود اور بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب؟ وہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے۔ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، خود بھی نہ سمجھ سکی۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے، اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ یعقوب کا نام تھا۔ ہاں، حضرت یعقوب کا قصہ، حضرت یوسف کا قصہ سب پڑھا رکھا ہے میں نے، سب پتہ ہے مجھے۔ ہمیں تو کورس میں پڑھایا گیا تھا یوسف اور زلیخا والا قصہ۔ یوسف اور کس والا قصہ؟ سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یوسف اور زلیخا والا قصہ۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا، کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوز سی ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی حجت؟ دلیل؟ حجت؟ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، اور انسان کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی اس عورت سے غلطی ہوئی، ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف و زلیخا کے قصے ہر مسجد و ممبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خفگی بھلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس عورت کا نام راز ہے، اور میرا اور تمہارا رب وہ راز نہیں کھولنا چاہتا، سو یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا، اس نے شانے اچکائے۔ پہلی دفعہ اسے اپنی علمی کمتری کا خفیف سا احساس ہوا تھا، مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھی۔ تو وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہارا کانسیپٹ قرآن کے بارے میں غلط ہے۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے جو تم اسے سمجھتی ہو، اور اگر یہ وہ نہ ہوئی جو تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے یہی کہو گی؟ مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، تم نے تو کچھ اور قصے سنائے تھے، آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم اکتا کر مجھ سے دور بھاگ جاتی۔ اب بھی تو یہی ہوگا، وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسیڈیز زن سے ان کے سامنے سے گزری، تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچراتے ہوئے رکے، اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی ہوئی۔
وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پر رکھا اپنا بیگ کندھے پر ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس 2 راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہ لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے آئے میرا اس میں حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ جلد والے مصحف کو سینے سے لگا اپنا بیگ کاندھے پر ڈالے وہ اداس سیاہ فام لڑکی اٹھی اور خالی سڑک پر ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پر جھک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ متذبذب سی ہوئی۔ گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔ کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی فرینڈز گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہیں، پھر کبھی چلی جانا، ابھی بیٹھو۔ وہ حکم دے کر جیسے کچھ اور سننے کے موڈ میں نہ تھا، وہ مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر لیا۔ ونڈو اسکرین کے اس پار وہ لنگڑاتی سیاہ فام لڑکی دور ہوتی جا رہی تھی۔ محمل کو نہیں علم تھا کہ وہ اسے اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہ جانتی تھی، مگر اس لمحے سے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بس اسٹاپ پر پکڑنے بس نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو شاید اس کے لیے آتی تھی، اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر بظاہر وہ سادگی سے بولی تھی۔ ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس، بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اب کہ وہ واقعتاً حیران رہ گئی۔ مگر آغا جان نے تو منع کر دیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسمن پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا۔ اور حسن بھائی نے بھی۔ جہنم میں گیا حسن، تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا چاہتی ہوں، اس کے بگڑنے پر وہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تو تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ یکٹوکی سے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی نہ کرنا پڑا تھا اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اور یہ جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے، غالباً میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ 3 سال سے، اس نے تصدیق کی۔ امیزنگ، یہ تمہاری کزنیں تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا نہیں چلاتی، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پر بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پر ہاتھ پھیر کر بغور اسے دیکھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں۔ آغا جان تو بس عید کے عید کپڑوں کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا جانے کیوں دل بھر آیا تھا، آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھسلے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پر وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائڈ پر روک لی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھایا، کانچ سی بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اور ابھی آفس نہیں جاتے، جنا سپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننی چاہیے۔ وہ اس کے بہت قریب مخمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور ذرا سیدھا ہو کر انگیشن میں چابی گھمائی۔ وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پوچھ سے بھیگے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اگر جو تائی اماں کو پتا چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے گا۔ فواد ترک کا وہ پتا تھا جس کے ذریعے اسے ان سب ظالموں سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائنر آؤٹ لیٹ پر لے گیا۔ محمل 1-2 دفعہ ندا سامیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئی تھی۔ رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے، سب کچھ جیسے واقعی اس کی قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ آج کل ایسی شارٹ شرٹس کا فیشن ہے اور تم اتنی لمبی کرتیاں پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈال کر اس نے جدید تراش کراش کے لباس کا ہینگر اتارا اور اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسے لگا؟ اچھا ہے۔ وہ تو جیسے بول ہی نہ پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دے۔ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیل گرلز کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی اچھا سا جوڑا تو لینا ہوگا، ہے نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی۔ ہاں، اس کا رشتہ طے ہو گیا اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ فارمل کے ریک سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی یا تائی اماں لوگوں نے خبر چھپا رکھی تھی، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو، اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اسے دکھایا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکاک گرین رنگ کی لمبی سی سیدھی قمیض، آدھی آستینیں، ساتھ سلور چوڑی دار پاجامہ۔ گہری سبز قمیض پہ بھی گلے اور دامن پر سلور موتیوں کا نازک کام تھا۔ ٹیپیکل نہیں ہے مگر بہت کلاسکس ہے۔
یہ بھی پیک کر دیں۔ اس کے چہرے پہ پسندیدگی دیکھ کر اس نے وہ بھی سیلز گرلز کو تھما دیا۔ بس بہت ہے فواد بھائی، میں اتنا سب گھر میں کیسے لے کر جاؤں گی؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روک دیا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، چلو پھر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیومز، کاسمیٹکس، جولری اور سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس کے بسط اصرار بالآخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں، پتہ نہیں کیوں، وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ وہیں دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے گمسم سے دیکھی گئی۔ یہی سب تو چاہا تھا اس نے، مگر کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے کر آیا۔ ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں، اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں، جبکہ میں فیکٹری سائٹ پر۔ تم آج سے روزانہ ادھر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا، ٹھیک ہے، مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا، تو بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی ہے۔ مسرت چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رائٹ، اب چائے لوگی یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایت دے کر فون کی طرف بڑھا تو وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ کافی، اور اس کے مقابل کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لیا۔ گڈ، وہ بھی مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس روز فواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا، بس ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو اور سیکھو کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کام کرتے وہ گاہے بگاہے نگاہیں اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا۔ اماں، مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی، سو دھیان نہ دیا اور اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے اور جب سدرا کی منگنی کے لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند سو دینے چاہے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، مگر میرے پاس پہلے ہی بہت ہے، 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہو رہے ہیں، پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پر اعتراض نہ کیا۔ محمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قدادم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا سا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پاجامے جیسا اور سبز قمیص پر بھی ایسا ہی سلور کام تھا اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پر تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گداز بازو نمایاں تھے اور نازک کلائی میں بھر بھر کر سلور اور سبز چوڑیاں، ہلکا سا میک اپ اور سنہری بھورے بال سیدھے شانوں پر بکھر رہے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، وہ چوڑیوں بھرے دونوں ہاتھوں سے جھمکے کو کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب باہر لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا اور ایک اس کی تیاری رہتی تھی۔ اف وہ، اس نے جھنجلا کر جھمکا کان سے ہٹایا، کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی، وہ حیران سی پلٹی، آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں۔ تم بھی تو ادھر ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتنا سمارٹ بندہ بنا پلک جھپکے جیسے مبہوت سائی سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائیں، وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا، گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھا۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کے کان پکڑا، دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کام سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہولے سے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکا سہلانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا اور وہ جو پچھلے لمحے کا فسوں میں کھوئی تھی چھونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الٹ کر آنے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا نیچے آیا اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اتنی زور کا جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور ایک غصیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکن سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔
اس نے سبز چوڑیوں والی کلائی تھامی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑ تڑ ٹوٹ کر گرنے لگی تھی۔ بہت سا کانچ اسے چپ گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا کہ جس کا دل چاہے اس پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر لگے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کان چرنے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا صوفے پر دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں کچھ ایسا نہ تھا کہ کوئی متاثر ہوتا، اور ندا اور سامیہ تو مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب تائی کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہیں اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی۔ اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی تھی۔ لان میں کمکموں اور روشنیوں کی بہار تھی، اور جس وقت وہ باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی اور سمدھنے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پر چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھی۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پر کسی کی بات پر ہنستا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پر ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کروا رہی تھی۔ حسن کے بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اسی پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوگلا شخص کوئی نہ لگا تھا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں، اس کے دل کو بھی زخمی کیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا۔ وہ اتنی بددل اور غمزدہ تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا وسیم کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اچھلی اور اپنے ازلی لفرانہ انداز میں وہ مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ معنی خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے۔ صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے؟ وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر وہ سارا وقت افسردہ سی رہی۔ سدرا کی منگنی پر جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بد مزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا، زیادہ تر اسے سپرویژن پر ہی لگا دیتا۔ یہ ڈراپ بنوانا ہے اپنی نگرانی میں فائنانس کے ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ، اس چیک پر سائن کروانا ہے مفتی صاحب سے کروا لاؤ، اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے ہیں۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے ہی کھاتے تھے، باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو محمل اپنے کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی اور نہ ہی وہ اور فواد زیادہ قریب آئے۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیزیں منگواتا، اس سے اس کی اسٹڈیز اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرت پھر اس نے نہیں کی۔ اس روز وہ صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی۔ دوپہر میں اسٹاپ پر آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا، اور اب وہ مسرور سی دوپہر کا انتظار میں اوپر ٹیرس پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کے سپ لیتی سوچے جا رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی سامنے کے لان پر بھٹک رہی تھی۔ وہاں گھاس پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور ان پر سفید شلوار قمیض اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارے پڑے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی، اس پر ایک بڑا سا قرآن پاک اور کچھ سپارے رکھے تھے، ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھی۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کی کسی نیا خانے سے وہ چہرہ نکل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتی ہوئی سڑک پر دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے وہ منظر یاد آتا تو یوں لگتا کہ شاید جاتے سمے اس کی سی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی وہ سمجھ نہ پائی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کر سپارہ پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر 2 صفحے الٹ دیے۔ چند لمحے بعد اس نے پھر نگاہ آس پاس گھمائی اور کسی کو متوجہ نہ پا کر 3 صفحے پھر سے الٹ دیے
اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانش میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر شاید رب کو، وہ جان نہ پائی۔ بچہ آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگا، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس میز پر ڈھیر لگ گیا تو قاری صاحب نے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجئے کہ دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پر جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا۔ چند منٹ بعد ملازم برآمدہ عبور کر کر لان میں اتر آیا۔ قاری صاحب جو منتظر سے بیٹھے تھے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہنے کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دے کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ جیسے شوق سی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم سا افسوس اتر آیا، ایک عجیب سا احساس ندامت، عجیب سی بے کلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی تو چائے کا کپ اٹھائے نیچے اتر آئی، اور پھر دوپہر تک وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی۔ اسٹاپ پر مقرر وقت پر فواد کی مرسڈیز آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرجوش سی بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہو فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی فواد پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی تھی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کار سڑک پر ڈال کر بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ اب بھی نہیں، اب بھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا، خیر ابھی تو ہم شاپنگ پر چل رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے۔ کپڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے مبہم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ میریٹ میں، آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میریٹ؟ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھول گئی۔ میریٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے کبھی اندر سے میریٹ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا سا پریشان کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں، ہم جلدی آ جائیں گے، اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا، سب کے سامنے، لیکن آف کورس تمہارے جواب کے بعد۔ جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا جو وہ سمجھ رہی تھی سچ تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہی بتاؤں گا، آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہے، اس نے معمولی سا احتجاج کیا۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتی نیچے اتر آئی۔ وہ اسے خاص مہنگے بوتیک پر لے آیا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑا دینے والی تھی۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑے ادھر ادھر پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمد؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی مگر وہ بہت فارمل۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی۔ سیاہ شیفون کی ساڑی پر سلور مکیش بکھری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کر دیتی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ پیک کر دیں؟ پھر میچنگ جوتے اور ایک نازک سا سلور نگوں والا آرٹیفیشل کنگن لیتے وقت خاصا وقت لگ گیا تھا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے اتنا قیمتی کچھ لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے۔ وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا قدرے تحکم اور روب سے بولا تو محمل تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ خدا اس طرح چھپڑ پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سونار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس سامنے کیے اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولتے جا رہے تھے جگر جگر کرتے ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھی۔ یہ سالیٹیئر میں دکھا دوں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ سی بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس ادھر ادھر انگوٹھیاں رد کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری، مس نہیں کر سکتا۔
6 سے 7 تمہیں میرے آفس میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میریٹ کے لیے نکلیں گے. سو تم ابھی تیار ہو جاؤ. کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی. پارلر میں. اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لے لی ہے, تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گے. وہ اسے قریبی پارلر لے کر آیا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا. محض 1 گھنٹے بعد جب وہ پارلر کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے خود پر رشک آیا. سیاہ مکیش کی جھلملاتی ساڑی میں اس کا دراز قد سیاہ سلور پینسل ہیل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا تھا. لمبی سراہی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی. جوڑے سے چند ایک لٹیں گھنگریالی کر کے اس کی گردن اور رخسانوں پر جھول رہی تھی. لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز اور سیاہ بلاؤز کی چھوٹی آستینوں سے جھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے بازو. ذرا سی محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی, خود کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل نہیں بھرا تھا. وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا بے اختیار سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہ گیا. وہ ساڑی کا پلو انگلی پر لپیٹتے احتیاط سے سیلون کے باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی. اتنی حسین ہو تم محمل, مجھے اتنے برس پتہ ہی نہیں چلا. وہ جیسے متاسف ہوا تھا وہ بے اختیار مسکرا دی. تھینک یو. چلیں. اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی. ہاں میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے, چلو. ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کار کا لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا. اس وقت کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور پھر چونک کر فوراً کان سے لگایا. جی ملک صاحب, خیریت؟ جی. کیا مطلب؟ اس نے لب بھینچ کر کچھ دیر کو دوسری طرف سے سنا. مگر آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے ہی بھیجا ہے. مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور ایک دم سے فواد کے چہرے پر ابھرتے غصے کی لہریں دکھائی دیں. آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب, اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی, ہم برباد ہو جائیں گے. اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم جیسے بھتکا. کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیقی صاحب کے ساتھ 6 سے 7. میں ابھی ASP صاحب سے کیسے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے. اس نے جھلا کر فون بند کر دیا. کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی. معلوم نہیں اب کیا ہوگا. وہ پریشانی سے کوئی دوسرا نمبر پریس کرنے لگا. لمحے بھر کو تو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. جی راؤ صاحب, میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف, مگر. راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری. اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور پھر جیسے ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے بولا. آپ کے ASP کا دماغ تو ٹھیک ہے, اس کا باپ جاگیردار ہوگا اپنے گاؤں کا. ہم ان کے مزارے نہیں ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی ایک کال پر چلا ہے. نہ ہی. وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر وہ اب کوئی اور نمبر ملانے لگا تھا. ASP ہمایوں داد, جانے کیا مسئلہ ہے اس شخص کا. محمل بددل سی اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی. نہ جانے کیا ہوا تھا, دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے. خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی نہیں ہے. ASP کا بچہ جان کو آ گیا ہے, کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو ہوگی. میں ملازموں سے بات نہیں کرتا, اب کس کو بھیجو ادھر؟ وہ بھی اسی وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے میں آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا, اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا. وہ جھنجلا کر بار بار کسی کو فون ملاتا, بہت بے بس لگ رہا تھا. اب یہی حل ہے کہ میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں. اور ڈنر کینسل. اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا. کرنا پڑے گا محمل. اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا. آئی ایم سوری, میں یوں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, مگر میری مجبوری ہے. وہ ملازموں سے بات نہیں کرے گا, گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا. میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی. ایک خیال سے اس کے ذہن میں ابھرا. کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا. اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے کوئی ایک کر دوں تب تو ہم ڈنر پر جا سکتے ہیں نا. وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے. ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کے اونرز میں سے ہو, تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو. بلکہ یوں کرتے ہیں, تم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ جب تک میں صدیقی صاحب سے نمٹ لیتا ہوں, اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا. ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے دیا. وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی. ٹھیک ہے, میں پھر چینج کر لوں. ارے نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے. اس طرح تو تم واقعی پر اعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو. یہ ساری بزنس وومن فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں. میں ڈرائیور کو کال کر لوں. وہ مطمئن تھا, مگر محمل کو قدرے عجیب سا لگ رہا تھا. وہ اتنی قیمتی اور جھلملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار لگ رہی تھی, کسی آفیشیل معاملے کے لیے موضوع نہیں. لیکن اگر فواد کہہ رہا تھا تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. یہ خیال کہ وہ ڈنر پر جا رہے تھے اسے پھر سے ایکسائٹڈ کر گیا تھا.
सारा रास्ता वो पिछली सीट पर टेक लगाए आंखें मूंदे इस हीरे की अंगूठी के मुतालिक सोचती आई थी, जो फवाद ने यकीनन ले ली होगी। और जब वो ताई अम्मा के सामने खड़ा होकर महमल से शादी की बात करेगा, तब तो मानो घर में तूफान ही आ जाएगा। मगर अच्छा है, ऐसा एक तूफान इन फिरौनों को लड़जाने के लिए आना चाहिए। वो पुरसुकून, मुतमईन और पुरएतमाद थी। गाड़ी तवील ड्राइवे अबूर करके पोर्च में रुकी तो वो एक सताइशी निगाह खूबसूरत से लॉन पर डालती नीचे उतरी। मेन डोर पर एक सूटेड बूटेड अधेड़ उम्र शख्स जैसे मुंतसिर सा खड़ा था। एएसपी हुमायूं दाऊद। इसने जहन में अंदाजा लगाया और फाइल मजबूती से पकड़े एतमाद से चलती इनके करीब आई। मैं आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। जी मैडम महमल इब्राहिम, आइए। एएसपी साहब अंदर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। इसने दरवाजा खोलकर रास्ता दिया। वो लम्हे भर को हिचकिचाई और फिर खुद को डपटते हुए अंदर कदम रखा। रोशनियों में घिरा वो बेहद नफीस और कीमती सामान से आरास्ता घर अंदर से इतना खूबसूरत था कि खुद को संजीदा रखने की कोशिश करने के बावजूद इसकी निगाहें भटक भटक कर अतराफ का जायजा ले रही थी। एएसपी साहब किधर है? वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। वो इसके आगे तेज तेज चलते हुए लाउंज में आया। सर ये पहुंच गई। इसने लाउंज में कदम रखा तो सामने बैठे शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया। वो टांग पर टांग रखे सोफे पर बैठा था। हैंडसम मगर मगरूर नकूश वाला चेहरा, जैल से वाल पीछे किए, ब्लैक कोट सूट में मलबूस, जिसके अंदर सफेद शर्ट के 2 बटन ऊपर से खुले थे। एक हाथ में ऑरेंज जूस से भरा वाइन ग्लास पकड़े वो बगौर इसे अंदर आते देख रहा था। एक लम्हे को तो महमल के कदम डगमगा गए। इसका पाला ज्यादातर घर के लड़कों से ही पड़ा था। फवाद और हसन खुश शक्ल थे, कुछ दौलत की चमक दमक से भी स्टाइलिश लगते थे। बाकी इसके चचाओं में भी कोई इतनी मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक ना था जितना सोफे पर बैठा मकरूर सा दिखने वाला शख्स था। हैंडसम, बेहद हैंडसम। इतना वजिया मर्द इसने पहली मर्तबा देखा था। वो ना चाहते हुए भी मरूब हो गई। वो खामोशी से इसे बगौर जांचती निगाहों से देखता रहा, यहाँ तक कि वो आकर सीधी सामने वाले सोफे पर बैठी और फाइल मेज पर रखती। अब इसका एतमाद किसी हद तक बहाल होने लगा था। ये फाइल अप्रूव करवानी थी एएसपी साहब। वो टांग पर टांग रखे इसके मुकाबिल बैठी खासे एतमाद से बोली तो वो जरा सा मुस्कुराया। फिर सामने हाथ बांधे खड़े सूटिट पुटिट शख्स को देखा। इनको आगा फवाद करीम ने ही भेजा है राव साहब, मुस्कुराकर कहते हुए इसने जूस का गिलास लबों से लगाया। महमल ने जरा चौंक कर राव को देखा, वो भी मुस्कुरा दिया। कुछ था इन दोनों की मायने खेज मुस्कुराहट में कि दूर इसके जहन में खतरे का अलार्म बजा। तो आप फाइल अप्रूव करवाने आई हैं? वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराती निगाहों से कह रहा था और महमल को उलझन होने लगी। जी, ये आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की फाइल है। और आपकी अपनी फाइल? वो कहाँ है? इसने ग्लास साइड पर रखा और कदरे झुक कर हाथ बढ़ाकर फाइल उठाई। मेरी कौन सी फाइल? कुछ था जो इसे कहीं गलत लग रहा था, कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा था। आप जाएं राव साहब। इसने फाइल के सफ़े पलटाकर एक सरसरी निगाह डाली और फिर फाइल इसकी तरफ बढ़ाई। महमल लेने के लिए उठी मगर बहुत तेजी से राव साहब ने आगे बढ़कर फाइल थामी और जाकर आगा फवाद के ड्राइवर को कहें कि ये फाइल अप्रूव है, सुबह इनको रसीद मिल जाएगी। बेहतर सर। राव साहब फाइल लेकर पलटे तो वो उठ खड़ी हुई। मुझे दे दें, मैं ले जाती हूँ। वो दोनों एकदम चौंके थे और फिर रुक कर एक दूसरे को देखा। हुमायूं ने इशारा किया तो राव साहब सर हिलाकर बाहर निकल गए। आप बैठिए मादाम, ड्राइवर दे आएगा। एकदम ही इसके कानों में खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। इसे लगा वो गलत वक्त पर गलत जगह और गलत लोगों के दरमियान आ गई है। इसे वहां नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैं चलती हूँ। वो पलटने ही लगी थी कि वो तेजी से उठा और जोर से इसके बाजू से इसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। इसके लबों से चीख निकली, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जो कहा जा रहा है वैसे ही करो। इसके बाजू को अपनी आईनी गिरफ्त में दबोचे वो घुराया था। लम्हे भर को तो जमीनों आसमान महमल की निगाहों के सामने घूमने लगे। छोड़े मुझे। वो संभल ही ना पाई थे कि हुमायूं दाऊद ने इसकी दोनों बाजों को हाथों में पकड़कर इसे झटका देकर अपने सामने किया। ज्यादा चालाकी दिखाई तो अपने पैरों पर घर नहीं जाओगी। मुझे छोड़े, मुझे घर जाना है। महमल ने इसको परे धकेलना चाहा मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। घर जाना है? घर ही जाना था तो ये इतने बनाव सिंगार क्यों किए थे? इसने हौले से इसकी थोड़ी को उंगली से ऊपर किया। दूसरे हाथ से कोहनी इतनी मजबूती से जकड़ रखी थी कि वो हिल ही ना पाई और घबरा कर चेहरा पीछे किया। मैं फंक्शन पर जा रही थी, आप मुझे गलत समझ रहे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप फवाद भाई से मेरी बात कराई, इन्हें बताएंगे। भाई? वो चौंका। आगा फवाद तुम्हारा भाई है? जी जी, वो मेरे भाई हैं, आप बेशक इनसे पूछ लें।
मुझे यहाँ नहीं आना था, फवाद भाई को खुद आना था, मगर इनकी मीटिंग थी। वो एकदम रोने लगी। आप प्लीज मुझे घर जाने दे, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मैं इनकी बहन हूँ। झूठ बोल रही है। राव पीछे आ खड़ा हुआ था। इसी को इधर आना था, चंद हफ्ते पहले तो डील हुई थी सर, और इसी के नाम से हुई थी, कम उम्र, खूबसूरत और अनछुई। आगा ने कहा था ये हमारी डिमांड पर पूरा उतरती है। राव का लहजा स्पार्ट था। महमल इब्राहिम नाम है ना तुम्हारा? तुम आगा की बहन कैसे हो सकती हो? ये 3 करोड़ के नफे के पीछे अपनी बहन को एक रात के लिए नहीं बेच सकता। इसके इर्द गिर्द जैसे धमाके हो रहे थे। इसे बहुत जोर का चक्कर आया था। वो गिरने ही लगी थी कि हुमायूं ने इसकी दूसरी कोहनी से इसे पकड़कर खड़ा रखा। अब सीधी तरह बताओ कि तुम हमें बेवकूफ बना रही हो या आगा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया? तुम महमल इब्राहिम हो और वो फवाद करीम। वो तुम्हारा सगा भाई है। इतने अरसे से लड़कियां फराम कर रहा है, पहले तो कभी अपनी बहन का सौदा नहीं किया। नहीं, इसने बेयकीनी से नफी में सर हिलाया। आप झूठ बोल रहे हैं। फवाद भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी इनसे बात करवाएं। आप खुद ही सुन लेना, वो मेरा वेट करें, हमें फंक्शन पर जाना था। हर आम इंसान की तरह महमल को भी झूठ की हल्की फुल्की आदत तो थी ही, और इसी पुरानी आदत का कमाल था कि खुद ब खुद इसके लबों से डिनर की जगह फंक्शन निकला था। कहीं लाशऊर में इसे एहसास था कि अगर वो अपने और फवाद के खास डिनर का कहती तो इसे बुरी लड़की समझा जाता। राव साहब, आगा फवाद को फोन मिलाएं। राइट सर। राव मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा और स्पीकर ऑन रखें, इसने कहकर एक नजर गहरी महमल पर डाली, जो बेकरार और हिरासा से राव के हाथ में पकड़े फोन को देख रही थी। जी राव साहब। एकदम कमरे में फवाद की आवाज गूंजी। माल पहुंच गया? पहुंच तो गया है, मगर पुर्जे आवाज बहुत देते हैं, आप बात कर लें। इसने फोन आगे बढ़ाकर महमल के कान से लगाया। हेलो फवाद भाई। वो रो पड़ी थी। फवाद भाई, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आप प्लीज इनको। बकवास मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वो डायमंड रिंग चाहिए या नहीं? चाहिए ना, तो जैसे एएसपी साहब कहते हैं करती जाओ। फवाद भाई, वो हलक के बल चिल्लाई, ये मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। वो जो करते हैं करने दो, सिर्फ एक रात की तो बात है, अब ज्यादा बकबक मत करना, सुबह तुम्हें ड्राइवर लेने आ जाएगा। सातों आसमान इसके सर पर टूटे थे। वो साकित सी खड़ी रह गई। सिर्फ एक रात की तो बात है, सिर्फ एक रात की तो बात है। इसकी आवाज इसके जहन पर हथौड़े बरसा रही थी। बस एक डायमंड रिंग का लारा दिया है इसने तुम्हें, और तुम तो कहती थी कि वो तुम्हारा भाई है। फोन इसके कान से हटाकर बंद करते हुए हुमायूं ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। वो इसी तरह पत्थर का बेजान बुत बनी खड़ी रही। इसका जहन, दिल, कान, आंखें सब बंद हो चुके थे। राव साहब, पता करें कि ये वाकई फवाद करीम की बहन है या नहीं, और इसकी बात में कितनी सच्चाई है, ये तो हम बाद में खुद मालूम कर लेंगे। शम्स, बच्चल, इसने जोर से आवाज दी। इसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। साकित खड़े वजूद में सहमी सहमी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरे बादल छाने लगे थे। 2 गनमैन दौड़ते हुए अंदर आए। शम्स, इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो और ध्यान करना कि भागने ना पाए। और बच्चल, इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता महमल चकरा कर गिरी, और अगर इसने इसको दोनों बाजुओं से थाम न रखा होता तो वो नीचे गिर पड़ती। महमल, महमल। वो इसका चेहरा थपथपा रहा था और इसकी आंखें बंद होती गईं और जहन गहरे अंधेरे में डूबता चला गया।